बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, विसाल स्पेशल ट्रांसमिशन रमज़ान माह फ़ौज़ान के साथ में हूँ आपका मेज़बान फ़िरदौस जमाल। नाज़रीन, ये विसाल उर्दू का एज़ाज़ है कि चैनलों की भरमार में जहाँ रमज़ान मुबारक में दीगर चैनल्स तरह तरह के बेहुदा और रमज़ान के फ़लसफ़े से, रमज़ान के पैगाम से मुतसादिम प्रोग्रामात दिखा रहे हैं, वहीं पर विसाल उर्दू चैनल रमज़ानुल मुबारक के हवाले से ख़ुसूसी प्रोग्रामात अपने नाज़रीन को दिखाता है। और ये सिर्फ़ विसाल उर्दू का एज़ाज़ है कि विसाल उर्दू अपनी लाइव ट्रांसमिशन में हरमैन शरीफ़ैन की ख़ुसूसी इबादत भी दिखाता है। नाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक बहुत तेज़ी के साथ गुज़र गया और अपने आखिरी दिनों पर है, अपने इख्तिताम पर है। और रमज़ानुल मुबारक के हमारे प्रोग्रामात के सिलसिले में हमारा ये प्रोग्राम भी आखिरी ही है। तो यह प्रोग्राम आज का जो है वो दो हवालों से बहुत अहम है। एक तो ये कि ये आखिरी प्रोग्राम है हमारी रमज़ान ट्रांसमिशन का, और इसकी दूसरी ख़ास बात यह है कि इस आखिरी प्रोग्राम में मेरे जो ख़ास मेहमान हैं वो बहुत ख़ास हैं। मेरी मुराद मेरे आज के जो मेहमान हैं डॉक्टर हबीबुर रहमान हनीफ साहब, दीनी स्कॉलर हैं, और उनका ये एज़ाज़ है उनके ज़ह नसीब कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको कई साल तक मौका अता फ़रमाया कि मस्जिद नबवी शरीफ में बैठ के उन्होंने दर्स दिया और दुनिया भर से आए हुए तिश्नगान इल्म उनके दर्स में बैठते रहे और मुस्तफ़ीद होते रहे, उनसे इस्तिफ़ादा करते रहे। तो मैं बग़ैर किसी लंबी तमहीद के डॉक्टर साहब से आज के प्रोग्राम जो हमने रखा हुआ है उसके 3 बुनियादी वो नुकात हैं, उस पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं डॉक्टर साहब को अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ अपनी तरफ से और विसाल उर्दू की तरफ से। खुशामदीद डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। तो डॉक्टर साहब के तरफ मैं बढ़ता हूँ पहला सवाल लेकर। हमारा जो आज का पहला वो है नुक्ता जिस पे हम बात करेंगे और कदर तफसील के साथ बात करेंगे, वो ये है कि हमारे जो असलाफ़ थे, हमारे जो सल्फ़ सालहीन थे, वो हमारे लिए हर हवाले से मशअल राह है। उनकी ज़िंदगियाँ हमारे लिए संग मैल हैं, उनको देख के हम आगे बढ़ते हैं। उसकी वजह ये भी है कि वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद के हमसे ज़्यादा करीब थे, और उसकी वजह ये भी है कि उनकी फ़िक्र और उनकी सोच में कजी और गुमराही नहीं थी। उसकी वजह यह भी है कि वो इल्म अमल के लिहाज से हमसे बहुत ज़्यादा आगे थे, बहुत पुख्ता थे, और उसकी वजह यह भी है कि वो हमसे बहुत आगे थे, अल्लाह के बहुत करीब थे। तो उनकी ज़िंदगियां हमारे लिए मशअल राह हैं। हर हवाले से हम अपने असलाफ़ की तरफ देखते हैं, उनसे रहनुमाई लेते हैं, उनकी ज़िंदगियों को अपने लिए आईना करते हैं। तो रमज़ानुल मुबारक और असलाफ़ का क्या ताल्लुक़ है, उनके मामूलात रमज़ानुल मुबारक में हमारे सल्फ़ सालीन के क्या होते थे, इस पे कदर तफसील से हम बात कर लेंगे। तो डॉक्टर साहब, हमारे जो सल्फ़ सालीन थे, हमारे असलाफ़ थे, उनका रमज़ान कैसे होता था, उनके मामूलात क्या होते थे रमज़ान में? शुक्रिया भाई। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सुम्मा अम्मा बाद। सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करने के बाद फिरदौस भाई मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे यहाँ दावत दिया, और साथ ही आपके इस चैनल का भी ममनून हूँ कि इस पुरफितन दौर में जहाँ जुल्म, शिरक, बिदअत के गुमराहियों के अंधेरे छाए हुए हैं, इसमें शम्अ तौहीद और रिसालत और सुन्नत जलाने के लिए कोशां हैं अल्हम्दुलिल्लाह। फिर आते हैं आपके सवाल की तरफ, सलफ़ सालिहीन और उनका रमज़ान से ताल्लुक़। इसमें एक बुनियादी बात समझने की वो ये है कि अगर किसी को, आपको या मुझे, किसी चीज़ की अहमियत का, उसकी इफ़ादियत का अंदाज़ा हो, इल्म हो और उस पर यकीन हो, तो उस चीज़ के हसूल के लिए ज़्यादा मेहनत करेंगे, उस चीज़ के हसूल के लिए ज़्यादा मेहनत करेंगे और उस चीज़ से इस्तिफ़ादा करने के लिए ज़्यादा जस्तुजू रखेंगे। सलफ़ सालिहीन से मरद सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन और ताबईन इज़ाम
اور اتباع التابعین، ٹھیک، جن کے بارے میں پیارے پیغمبر ہمارے محمد پاس سلف صالحین جب ہم کہتے ہیں اس کا کرائٹیریا ہمارے پاس یہ قرون مفضلہ، قرون مفضلہ، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ٹھیک، بالکل جن کی خیریت کے بارے میں خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دی، درست، بلکہ کائنات کے اندر انبیاء کرام کے بعد جو سب سے افضل ترین طبقہ ہیں وہ صحابہ کرام کا طبقہ ہے، پھر اس کے بعد ان کے بعد آنے والے وہ اس بات میں کوئی شک نہیں ہم سے زیادہ علم والے تھے، درست، ہم سے زیادہ ایمان والے تھے، اور رمضان کے بارے میں جتنے فضائل وارد ہوئے ہیں ان کو جاننے والے تھے، اور ان پہ یقین بھی ان کو زیادہ تھا، تو اس کے حصول کے لیے وہ ہم سے آگے تھے۔ جتنا آج کل لوگ محنت کرتے تھے اور کرتے ہیں، اور ابھی تک الحمدللہ بہت سارے محنت کرنے والے لوگ موجود ہیں، لیکن سلف صالحین ان سے زیادہ محنت کرنے والے تھے، کیونکہ ان کو رمضان کے فضائل کے بارے میں زیادہ علم تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا اللہ کے پیارے پیغمبر نے جو فضائل بیان کیے ہیں اس پہ زیادہ یقین تھا، تو اس کے حصول کے لیے وہ ہم سے زیادہ جستجو اور رغبت رکھنے والے تھے۔ سلف صالحین رضوان اللہ علیہم اجمعین رمضان میں مختلف عبادات بڑے اہتمام کے ساتھ ادا کرتے تھے۔ ان عبادات میں سے سب سے پہلی عبادت تو سب کو پتہ ہے رمضان کا روزہ رکھنا، اور روزہ ہم بھی رکھتے ہیں اور سلف صالحین بھی رکھتے تھے، لیکن روزے کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے روزہ رکھنا یہ الگ بات ہے۔ ہمارے روزے ایک رسم کی طرح بدقسمتی سے ایک رسم، بہت سارے لوگ آج کل روزے کو عادت سمجھ کے رکھتے ہیں، عبادت سمجھ کے نہیں رکھتے ہیں، اور روزے کا بے اثر ہونے کا ایک یہ سبب ہے کہ آج کل بہت سارے لوگ روزہ اس لیے رکھتے ہیں کہ یہ روزہ عادت ہے، ہمارے گھر والے رکھتے ہیں، ہمارے معاشرے میں روزہ توڑنا منع عیب ہیں، تو اس لیے رکھتے ہیں، لیکن اس کو عبادت سمجھ کے رکھنا، سلف اس پہ بلیو کرتے تھے، ان کے یقین پختہ تھا روزے کے اوپر، اور روزے کے جو فضائل ہیں دیکھیں کتنے فضائل وارد ہیں، آپ لوگوں نے شاید بیان بھی کیا ہوگا کتنے فضائل ہیں۔ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، طيب جنت کے دروازے کھول دیے ہیں، اس کی کیا فائدہ ہے؟ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت تک پہنچنا آسان ہے، بالکل ایسے، ہاں۔ جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے جہنم تک پہنچنا مشکل ہے۔ شیاطین کو جب جکڑ دیے جاتے ہیں تو شیاطین کے وساوس میں کم ہو جاتے ہیں، ہاں۔ تو سلف صالحین اس موقع کو غنیمت جان کر اور ایسے جو فضائل وارد ہوتے اس پہ یقین کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے، روزہ رکھتے تھے، اور روزہ رکھواتے بھی تھے، رکھتے بھی نہیں، صرف رکھتے نہیں تھے بلکہ رکھوانے سے مراد یہ ہے کہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو، ان کی تربیت کے لیے، ہاں۔ حضرت ربیع بنت معوذ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، فرماتی ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی منادی نے آ کے ندا دی کہ آج عاشورے کا روزہ ہے تو روزہ رکھ دیا جائے، تو ہم نے خود روزہ رکھا اور اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو روزہ رکھوایا، بخاری کی روایت ہے۔ یہاں تک کہ جب وہ بھوک کے ہمارے رونے لگ جاتے تو ہم ان کو ان کے ہاتھوں میں کھلونے پکڑواتے اور مغرب تک ان کو مطلب کھلونے کے ذریعے ان کے دل بہلانے کی کوشش کرتے ہیں، ہاں۔ تو روزے رکھتے تھے بھی۔ ایک حوالے سے رمضان کا تربیتی پہلو بھی ہے، بچوں کے حوالے سے ہم اپنی اولاد کو جو تربیت جی بلوغت سے پہلے، فرضیت سے پہلے عادت بنانی چاہیے تاکہ بعد میں جا کے روزہ رکھنا ان کے لیے آسان ہو۔ اسی طرح روزہ رکھنے کے بعد روزے کے تقاضوں کو پورا کرنا، اور روزے کے مفسدات، کچھ تو ہے نا مفسدات روزے کو خراب کرتے ہیں، کچھ ہیں منقصات جو روزے کے ثواب کو کم کرتے ہیں، ایسے چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا، یہ سلف صالحین کا شیوہ تھا۔ حضرت ابو الدرداء کے بارے میں آتے ہیں غالباً مصنف ابی شیبہ کے اندر کہ جب وہ روزہ رکھتے تھے تو گھر سے باہر نہیں نکلتے تھے، نہیں، حضرت ابو ذر الغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتے ہیں کہ جب آپ روزہ رکھتے تھے تو گھر سے باہر نہیں نکلتے تھے، کیوں؟ تاکہ بغیر ضرورت نہیں نکلتے، تاکہ کوئی ایسے مبتلات صوم یا مفسدات صوم یا منقصات اجر صوم میں واقع نہ ہو جس کے ذریعے اس کے روزے کا اجر کم ہو، اس طرح اپنے روزے کی حفاظت کرتے تھے۔ ہاں، تو سب سے پہلی عبادت جو سلف صالحین ادا کرتے تھے وہ روزہ، اور اہتمام کے ساتھ روزہ رکھنا اور روزے کے تقاضوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اس عبادت کو ادا کرنا۔ دوسری بات آپ کو پتہ ہے اور ہم سب کو پتہ ہے، رمضان شہر القرآن ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مبارک کتاب کو اس مبارک مہینے میں نازل فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور اس مبارک مہینے کے اندر جو خصوصی رات ہے لیلۃ القدر، اس کے اندر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ تو رمضان اور قرآن کا گہرا تعلق ہے، اس تعلق کو سلف سمجھتے تھے
اور یہ بات بھی یاد رکھنا ضروری ہے کہ یہ جو تعلق ہے نا رمضان اور قرآن کا، یہ تعلق صرف دنیا میں نہیں، یہ تعلق قیامت تک قائم رہیں گے، بلکہ روز قیامت کے کل حشر کے میدان میں جب روزہ دار آئیں گے، جو دن کو روزہ رکھتا تھا، رات کو قرآن پاک کا تلاوت کرتا تھا، تو حدیث میں آتے ہیں کہ قرآن اور روزہ دونوں دو بادلوں کی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سفارش کرنے آ جائیں گے۔ رمضان کہے گیا اللہ دن کو یہ محنت بھی کرتے تھے، بھوک پیاس بھی لگتے تھے، اس کے باوجود یہ روزہ رکھتا تھا تیری خوشنودی حاصل کرنے کے لیے۔ آگے سے آگے قرآن آگے کہیں گے کہ اللہ رات کو لوگ سو جاتے تھے، یہ اٹھ کے تلاوت کیا کرتے تھے، تو اس کو معاف کر دیں۔ ہاں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی نے فرمایا فیشفعان، اللہ تبارک و تعالیٰ روزے اور قرآن کی شفاعت قبول کریں گے، اس کو اپنے رحمتوں میں سایہ نصیب فرمائیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ روزہ اور قرآن کا تعلق گہرا ہے اور قیامت ابدی ہے، ہاں ابدی اور سرمدی کا تعلق ہے۔ سلف صالحین اس تعلق کو سمجھتے تھے تو کیا کرتے تھے، رمضان کا پورا ٹائم قرآن کو دیتے تھے۔ امام مالک ابن انس رحمہ اللہ، امام دار الہجرہ، ائمہ اربعہ میں سے دوسرا امام، اس کا درس چلتا تھا مسجد نبوی میں، حدیث کا، فقہ کا، دوسرے مواضع کا دینی درس ہوتا تھا مسجد نبوی میں بیٹھ کر۔ رمضان مبارک کا جب مہینہ داخل ہو جاتے ہیں نا تو باقی سارے دروس کو ترک کر کے قرآن کی طرف آتے ہیں۔ اسی طرح بہت سارے دوسرے اسلاف سے بھی ثابت ہے، حضرت سفیان ثوری وغیرہ قرآن کا درس دیتے یا قرآن کا وہ نہیں، حدیث کا درس دیتے تھے اور فقہ کا درس دیتے تھے، دین پڑھاتے تھے، مدینہ کے فضائل بتاتے تھے، عقائد کی درستگی کرتے تھے، لیکن رمضان جب آتا تھا تو قرآن سے جڑ جاتے تھے، دروس کو ترک کر کے قرآن پاک کی تلاوت کی طرف توجہ دیتے تھے، قرآن پاک کی تلاوت کی طرف توجہ دیتے تھے۔ تو اس لیے اور یہ بات بہت سارے دوسرے اسلاف سے بھی ثابت ہے۔ حضرت سفیان ثوری جو بہت بڑا امام ہے، محدث بھی، فقیہ بھی، زاہد بھی ہیں، بلکہ صاحب مذہب بھی تھے، اوزاعی، ثوری وغیرہ، ابو حنیفہ، شافعی وغیرہ رحمہ اللہ کی طرح ان کے باقاعدہ مذہب تھا لیکن وہ ختم ہو گئے، باقی چار ائمہ کا مذاہب باقی ہیں۔ بہت بڑا امام تھا، فقیہ، محدث، مجتہد، وہ بھی اپنے سارے دروس ترک کر کے قرآن میں رمضان کے اندر قرآن کریم کی طرف توجہ دیتے تھے۔ تو اسی لیے بہت سارے اسلاف سے ثابت ہے کہ رمضان میں قرآن پاک کو کئی بار ختم کرتے تھے۔ حضرت سعید بن جبیر رحمہ اللہ عظیم تابعین میں سے ایک تابعی ہے، بلکہ اس کو بعض علماء نے افضل التابعین شمار کیا ہے۔ سعید بن جبیر وہ ہر 2 روز کے اندر قرآن کو ختم کرتے تھے، ہر 2 دن میں۔ میں آپ کو 2-3 اور مثالیں دینے دینا۔ اور اسی طرح حضرت قتادہ ابن دعامہ السدوسی البصری بہت بڑا محدث ہے اور حدیث کے راوی ہیں، اس کے بارے میں آتے ہیں کہ وہ عام ایام میں ہر 7 دن کے اندر قرآن پاک کو ختم کرتے تھے، اور رمضان کے اندر ہر 3 دن میں قرآن ختم کرتے تھے، عشرہ اواخر میں ہر روز قرآن کو ختم کرتے تھے۔ اور امام بخاری کے بارے میں آتا ہے رحمہ اللہ، محمد اسماعیل بخاری، کہ آپ ہر روز دن کو ایک دفعہ قرآن ختم کرتے اور رات کو تراویح کے اندر ہر 3 روز کے اندر قرآن کو ختم کرتے تھے، یعنی رات کو تراویح میں ہر روز 10 سپارے پڑھتے تھے۔ امام بخاری کی حالت، یہ صرف علماء کی حالت نہیں بلکہ حکام بھی۔ ولید بن عبد الملک مشہور خلیفہ ہے، اموی خلیفہ، اس کے بارے میں آتے ہیں وہ خلیفہ ہونے کے باوجود، امیر المؤمنین ہونے کے باوجود ہر 3 دنوں کے اندر رمضان مبارک کے اندر قرآن پاک ختم کرتے تھے۔ اور اسی طرح امام محمد ادریس شافعی رحمہ اللہ کے بارے میں اس کا شاگرد ربیع بن سلیمان کہتے ہیں کہ امام شافعی رمضان کے اندر قرآن کو 60 بار ختم کرتے تھے، 60 بار، یعنی ہر روز دن کو 1 بار، رات کو 1 بار۔ تو اس سے مثالیں بہت ملتی ہیں سلف صالحین سے کہ وہ اپنا پورا وقت قرآن کو دیتے تھے۔ شیخ صاحب یہاں پہ بہت خوبصورت آپ نے روشن مثالیں کے نام لے کے دی کہ 2 دن میں کرتے تھے، 3 دن میں کرتے تھے، اس سے کم میں کرتے تھے، آخری راتوں میں کرتے تھے۔ یہاں پہ 2 میرے سوال ہیں۔ ایک سوال تو شیخ صاحب یہ ہے کہ یہ کیا ممکن تھا، یا ان کے مطلب ہمارے دور کو دیکھ کے تو یہ بہت مشکل کام ہے، ان کی عمروں میں برکت تھی، ان کے اوقات میں برکت تھی، یا ان کے کچھ وہ جو پڑھنے کی وہ استعداد تھی وہ زیادہ تھی، یا کیا تھا؟ ایک تو یہ، دوسرا ایک حدیث غالباً ہے کہ جس میں مطلب 3 دن سے کم میں ختم کرنے کی ممانعت ہے قرآن کی، اس پہ تدبر نہیں ہوتا ہے، اس میں تفکر اور تعقل نہیں ہوتا ہے، تو ان کو کس طرح ہم دونوں کو جوڑ کے دیکھیں؟ جی آپ نے بہت اچھا پوائنٹ بتایا۔
ہم آپ کے دوسرے سوال سے شروع کرتے ہیں. جہاں تک 3 دن سے کم قرآن 3 دن سے کم یا 7 دن سے کم بعض روایات کے اندر آتے ہیں، اور اس میں قرآن کریم کو ختم کرنے کی ممانعت والی حدیث، اس کے بارے میں حافظ ابن رجب رحمہ اللہ بتاتے ہیں اپنی کتاب فتح الباری کے اندر. یہاں ایک بات بتانا ضروری ہے ناظرین کے لیے بھی، فائدہ کے لیے، کہ امام بخاری کی جو کتاب ہے صحیح البخاری، اس کا جو مشہور شرح ہے فتح الباری، یہ حافظ ابن حجر کا ہے. لیکن ایک اور شرح ہے، اور اس سے پہلے کا شرح ہے، اسی نام سے ہیں، فتح الباری کے نام سے، وہ حافظ ابن رجب کا ہے. یہ حافظ ابن رجب حنبلی جو مشہور ہے، حنبلی، جی ٹھیک ہے جی، رجب حنبلی، وہ اپنے کتاب فتح الباری میں اس بات کا تذکرہ کرتے ہیں. ایسے امثلہ کو ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں، شاید بعض لوگ سوچتے ہوں گے کہ اس کا بہت ایسے احادیث سے تعارض ہیں جس میں 3 دن یا 7 دن سے کم میں قرآن کریم ختم کرنے کی ممانعت آتی ہے. تو بات کچھ یوں ہے کہ 3 دن یا 7 دن کے اندر قرآن پاک ختم کرنے کی ممانعت یہ عام حالت میں ہے، عام حالت میں، سال کے عام دنوں میں، خصوصی اس رمضان. لیکن اوقات فاضلہ کے اندر یا اماکن فاضلہ کے اندر، رمضان کریم کا مہینہ ہو، شہر قرآن ہو، اور لیلۃ القدر کی امید ہو، یا مکہ مکرمہ میں آ کر حرم کے اندر قرآن پڑھنے کی سعادت نصیب ہو جائے، تو اس صورت میں آپ اس سے کم میں ختم کر سکتے ہیں. اور سلف صالحین کے جو اعمال جو جن کا میں نے تذکرہ کیا، جن میں سے بعض کا تذکرہ میں نے آپ کے سامنے بھی کیا، اس کو اسی بات پہ وہ محمول کرتے ہیں. دوسری بات، جہاں تک ممکن کا، ممکن تو ممکن ہی ہے. آج کل میں بہت سارے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، قریبی جاننے، جو 6 دن 7 دن کے اندر قرآن کریم ختم کرتے ہیں. بلکہ میرے کچھ قریبی لوگ، میرے اپنے فیملی کے بعض لوگ 3 دن کے اندر قرآن ختم کرتے پڑھنے والے ہیں. میں آپ کو ایک قصہ سناؤں گا. پچھلے سال حج کے اندر ہمارے پاکستان سے کوئی مہمان آئے تھے حج کرنے، اور ان کے ساتھ حج کرنے کا مجھے بھی موقع ملا. تو وہ شاید 2 ذی الحجہ کو پہنچے تھے مکہ. 2 ذی الحجہ سے 12 ذی الحجہ کتنے دن لگ گئے؟ 10 یا 11 دن لگ گئے نا. اسی دوران وہ حج ادا کر رہے تھے، حج کے شعائر بھی ادا کر رہے تھے، مینا عرفات وغیرہ جا رہے تھے. اس کے باوجود اس نے قرآن پاک 2 بار ختم کیا. کیا بات ہے، 2 بار ختم کیا. تو ممکن ہے یہ سارے کام بھی ساتھ حج کے کر رہے ہیں، اور یہ ممکن ہے. اس لیے دیکھیں، اگر ہم حساب لگائیں نا، وقت کے حساب لگائیں، تو میں بات بتا رہا ہوں کہ قرآن کریم کا 1 صفحہ 1 منٹ میں پڑھ سکتا ہوں، اور الحمدللہ تجوید کے ساتھ، حروف کے حقوق اور مستحقات حروف اس کو ادا کرتے ہوئے، اور قرآن کو سمجھتے ہوئے بھی. لیکن ٹھیک ہے، زیادہ تدبر تو نہیں ہوتا ہے، اور زیادہ تحقیق بھی نہیں ہوتا ہے. قرآن کی تلاوت کے بھی مراتب ہے نا، ایک ہے تحقیق، آرام سے پڑھنا، ترتیل سے پڑھنا نہیں، حدر زیادہ تیز سے بھی نہیں پڑھتا ہوں، لیکن سمجھتے ہوئے درمیانی قرات. اسی حساب سے تقریباً 50 سیکنڈ سے 60 سیکنڈ درمیان، تقریباً 1 منٹ کے اندر میں الحمدللہ 1 صفحہ ختم کرتا ہوں. تو اس طرح قرآن کریم کے جو 1 پارے کے اندر 20 صفحات ہیں، اس حساب سے دیکھیں تو 1 پارہ 20 منٹ کے اندر ختم ہو جاتے ہیں. تو اگر گھنٹہ اگر آپ دے دیں، 24 گھنٹوں میں سے 1 گھنٹہ قرآن کریم کو دے دیں، تو 3 پارے آپ پڑھ سکتے ہیں. اسی حساب سے اگر حساب لگاتے جائیں، تو اگر آپ 10 گھنٹے قرآن کو دے دیں، قرآن ختم کر سکتے ہیں آپ. صحیح، 10 گھنٹے کے اندر 1 بار قرآن ختم کر سکتے ہیں. بلکہ سعودی عرب کے بعض مشہور علماء ہیں، ان میں سے جن کا نام مجھے یاد آتے ہیں، شیخ عبدالکریم خضیر، اس نے اپنے کسی درس میں حساب لگایا تھا کہ اگر کوئی قرآن کا پکا حافظ ہو اور قرآن اس کی زبان پہ چلتا ہو، تو وہ 10 سیکنڈ سے 12 سیکنڈ کے اندر 1 صفحہ پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک، اتنی اس کی صورت پڑھ سکتے ہیں، آرام سے پڑھ سکتے ہیں. تو اگر اس حساب سے اگر آپ حساب لگاتے جائیں، تو اگر آپ 5 گھنٹے اگر قرآن کو دے دیں، تو قرآن آپ ختم کر سکتے ہیں، پوری قرآن ختم کر سکتے ہیں. تو پھر اس میں کے اندر 10 گھنٹے کا دینا، 5 گھنٹے کا دینا، تو یہ کوئی بعید نہیں ہے. سلف صالحین پورا ٹائم دیتے تھے قرآن کو. اس میں جیسے کہ آپ نے فرمایا، ایک بات تو یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہمارا قرآن سے جو تعلق ہے وہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ مطلب کتنے ہم قرآن کو عام دنوں میں پڑھتے ہیں، تاکہ وہ ہماری زبان پہ پڑھتے ہوئے چڑھے. ہاں صحیح بات ہے، اس کا بھی ایک گہرا ربط ہے. بہت خوبصورت بات آپ نے کی. اس میں گہرا ربط ہے کہ قرآن کریم کو پڑھنے کی عادت بن جائے نا، تو قرآن کریم آپ کی زبان پہ چڑھتے ہیں اور آرام سے پڑھ سکتے ہیں. صحیح. تو
تو یہ دو نکات تو ہمارے جو سوال تھے ان کے ماشاءاللہ جوابات ہو گئے. ایک تو ہم نے بات کی کہ سلف کا رمضان اور روزہ کیسے ہوتا تھا, پھر سلف کا ایک تعلق قرآن کے ساتھ رمضان میں کیسے ہوتا تھا. تو مزید اگر ہم بات کریں سلف کے رمضان کے, اور بہت ساری باتیں ہیں, لیکن آپ کے پروگرام کا وقت اگر اجازت دے تو مثالیں تو بہت زیادہ ہیں, عبادات بھی بہت زیادہ ہیں. مختصر ہم ایک دو عبادت کی طرف آتے ہیں. قرآن کریم کے مطالعے کے بعد, اس کی تلاوت کے بعد رمضان کا قضا اسی طرح گناہوں کی مغفرت سے بھی گہرا تعلق ہے. ٹھیک, رمضان جس طرح شہر القرآن ہے اسی طرح شہر غفران بھی ہے. تو اپنے گناہوں کو بخشوانے کے لیے سلف صالحین تگدو کرتے تھے, محنت کرتے تھے, اللہ تبارک و تعالیٰ کو منوانے کی کوشش کرتے تھے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں اپنے طلب کا دامن پھیلا کر, ندامت کا آنسو بہا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو منوانے کی کوشش کرتے تھے. اس لحاظ اس سلسلے میں ایک اہم بات جو فائدے کی ہے اور سب کو سمجھنے کی ہے, سلف صالحین ہم سے بہتر ہونے کے باوجود اپنے مغفرت کے لیے کوشش کرتے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ قد غفر اللہ له ما تقدم من ذنبه وما تأخر, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی پچھلی ساری لغزشیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اپنے پیارے نبی کو معاف کر دی تھی. اس کے باوجود آپ ایک ہی مجلس میں 70 بار اور کبھی 100 بار استغفار کرتے ہیں. سبحان اللہ. اس کے باوجود تو سلف صالحین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متبع سنت تھے اور آپ کے پیچھے چلنے والے, آپ کے سنتوں کے پابند لوگ تھے. تو وہ لوگ بھی اس پہ مطلب زیادہ توجہ دیتے تھے. اس میں ایک اہم بات یہ ہے کہ گناہوں کو بخشوانے کے لیے میں کہتا ہوں مغفرت کا سب سے پہلا سٹیج یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو گناہ گار سمجھیں. ٹھیک, یہ تسلیم کریں اپنے آپ کو. ٹھیک, جب تک بندہ اپنے آپ کو گناہ گار تسلیم نہیں کریں گے اس وقت تک وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے در میں مغفرت طلب کرنے نہیں آئیں گے. ٹھیک, اعتراف بالذنب, کہ بندے کے اندر احساس ہو کہ میں مجرم ہوں, صحیح, میں گناہ گار ہوں. جب تک آپ اعتراف نہیں کریں گے اس وقت تک آپ کو مغفرت نصیب نہیں ہوگی. درست. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ادا بہت پسند ہے. کیا بات ہے. بندہ جب اللہ کے دربار میں آ کر اپنے گناہ کا اعتراف کرے, اقرار کرے, یا اللہ میں نے گناہ کیا ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ادب بہت پسند ہے اور اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں. اسی لیے اپنے انبیاء کو یہ ادا سکھائی. کیا بات ہے. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام, جب اس نے گناہ کی تھی تو جنت سے نکل گیا تھا, تو فتلقى آدم من ربه کلمات, آدم کو کلمات سکھانے والے کون تھے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تھے. وہ کلمات کون سی تھی؟ ربنا ظلمنا انفسنا, اے میرے رب, اے ہمارے رب, ہم نے زیادتی کی ہے اپنے نفس پر. کیا بات ہے, تسلیم اور اعتراف کر رہے ہیں, اعتراف کر دیا, ہم خود ظالم ہیں, ہم اپنے جرم کے اقراری مجرم ہیں. تو وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ, اگر آپ ہمیں نہ بخش دیں, آپ کی رحمت نصیب نہ ہو تو ہم کہاں جائیں. شیخ صاحب, یہ اعتراف بڑی خوبصورت آپ نے بات کی. ایک تو اعتراف یہ ہم اپنے رب کے سامنے کر رہے ہیں بخشش طلب کرتے ہوئے. ایک ہمارے ہاں ایک ٹرینڈ یہ چلا ہوتا ہے کہ مطلب وہ لوگوں کو ترغیب دینے کے لیے مجلسوں میں کھڑا کر کے اس سے گناہ کا اعتراف کرواتے ہیں. وہ کھڑا ہوتا ہے, کارگزاری اپنی سناتا ہے کہ میں نے فلانا گناہ کیا, فلانا گناہ کیا, تو اس پہ کوئی لطیفے بھی بن گئے بعد میں. تو یہ درست ہے یہ رویہ؟ نہیں, یہ رویہ بالکل شریعت کی جو روح ہے اس کے منافی ہے. شریعت کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ستر کا حکم دیا ہے. ٹھیک, جب گناہ کرتا ہے بندہ تو اپنے آپ کو پردے میں رکھے. صحیح, بلکہ وہ بندہ ناکام اور نامراد بندہ ہے جو رات کو گناہ کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ پردہ ڈالتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ستیر بادشاہ ہے, پردہ ڈالنے والا. دنیا میں بھی پردہ ڈالتے ہیں, قیامت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سارے گناہوں پہ پردہ ڈالتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس پردے کو چاک کر اپنے گناہ کا اقرار کریں تو یہ غلط ہے. اعتراف اللہ کے سامنے, اعتراف کے سامنے اللہ کے سامنے کریں. ٹھیک ہے شیخ صاحب, ٹائم یہاں پہ کافی وہ ہو رہا ہے, تو اگر اگلے اس کی طرف بڑے نقطے کی طرف, اگلا ہمارا جو نقطہ ہے اس پہ تو رمضان اور سلف کے معاملات پہ بہت خوبصورت اور بہت جاندار گفتگو ہوئی. رمضان چونکہ ایک مجرد عبادت نہیں ہے یا جس کو مطلب صبح سے شام تک بھوکے رہے ختم ہو گئی, اس رمضان کا ہمارا جو معاشرہ ہے, ہماری سوسائٹی, ہمارا سماج ہے, اس کے اوپر اس کے تربیتی جو پہلو ہے ہمارے معاشرے کے اوپر, ہمارے سماج کے اوپر, وہ رمضان کا کیا ہے, اگر مختصر بتا دیں. جی, رمضان کا تربیتی پہلو, اس حوالے سے بھی بہت ساری باتیں ہیں, لیکن میں ایک دو باتوں کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں. رمضان انسان کو اخلاص کی تربیت دیتے ہیں. ٹھیک, جو کہ تمام عبادات کے قبول کا دار و مدار ہے, اساس ہے اساس ہے سب کا. ٹھیک ہے,
رمضان کی اخلاص کی تربیت ہے. رمضان کے اندر اخلاص کی تربیت ہے. وہ کیسے شیخ صاحب؟ کس وہ اس طرح ہے کہ حدیث قدسی میں آتے ہیں نا، یدعو طعامہ و شرابہ و شہوتہ من اجلی. روزہ دار اپنے کھانے کو، اپنے پینے کی چیزوں کو، اپنے جائز شہوت کو میرے لیے ترک کرتے ہیں. تو روزے دار کے اندر یہ احساس ہوتا ہے کہ میں کام کر رہا ہوں اللہ کے لیے کر رہا ہوں. اسی لیے علماء کہتے ہیں روزہ کیسا عبادت ہے، ایسی عبادت ہے جس کے اندر ریا کا جو ہے نا امکان بہت کم ہوتا ہے. کیونکہ باقی عبادت کرنے والے مثلا نمازی جب نماز پڑھتے ہیں تو لوگوں کو نظر آتے ہیں یہ نماز پڑھ رہا ہے، صدقہ کبھی لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہے تو ساتھ جا کے پڑھنی پڑتی ہے مسجد میں. ریا کا اس میں وہ احتمال زیادہ رہتا ہے. حج کرنے والا ہو، زکوٰۃ دینے والا ہو، باقی سارے چیزوں میں ریا کا احتمال زیادہ ہوتا ہے. روزے کے اندر ریا کا احتمال بہت کم ہوتا ہے. ہاں بندے کو دیکھ کر آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ روزے سے ہے یا روزے سے نہیں ہے. قرائن شواہد سے تو شاید پتہ چل جائے، لیکن عموماً بات کر رہا ہوں تو نہیں پتہ چل سکتا. تو روزہ جب بندہ رکھتا ہے اللہ کے لیے رکھتا ہے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا من اجلی، میرے لیے. اس میں للہیت کی تربیت ہے. ٹھیک ہے کہ آپ اگر عبادت کر رہے ہیں اس میں اخلاص کو سامنے رکھیں، للہیت کو سامنے رکھیں. تو اگر لوگوں کے اندر اخلاص آ جائے تو ان کے معاشرے، ان کے افراد، سب سے پہلے لوگ خود اپنے طرف سے ان کے جو ذاتی معاملات ہیں، پھر اس کا اثر ان کے معاشرے پر بھی ہوں گے. مطلب اللہ کے ساتھ ایک آدمی صحیح ہو جاتا ہے پھر وہ معاشرے کے دیگر لوگوں کے ساتھ درست ہو جاتے ہیں. اسی طرح رمضان کے اندر رمضان کا جو بڑا فلسفہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا ہے سورہ بقرہ کے اندر، وہ ہے تقویٰ، حصول تقویٰ. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. لعلکم تتقون. روزہ اس لیے فرض قرار دیا ہے تاکہ تم تقویٰ حاصل کر سکو. تقویٰ کیا ہے؟ پرہیزگاری، پرہیز کرنا، بچنا. بچنے کا نام تقویٰ ہے. دیکھیں رمضان کے اندر روزے میں مسلمان بہت سارے ایسے چیزوں کو ترک کرتے ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال قرار دیا ہے، بلکہ اس کی ترغیب دے دی ہے. ایسے چیزوں کو اس لیے ترک کرتے ہیں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو، اس کے عذاب سے بچ جائیں. تو اس کے اندر یہ تربیت موجود ہے کہ رمضان سے باہر، رمضان کے اندر بھی اور رمضان سے باہر بھی، رمضان کے بعد بھی کم سے کم ایسے چیزوں کو ترک کر لیں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا. کیا بات ہے، بہت خوبصورت. مطلب جو چیز ہم رمضان میں جائز ہونے کے بعد بھی ترک کرتے ہیں، ہاں پھر رمضان کے بعد تو حرام تو بالاولیٰ ترک کرنا پڑے گا. رمضان کے اندر جائز چیزوں کو اس لیے ترک کرتا ہے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہو، اس کے غضب سے، اس کے عذاب سے بچ جائیں. تو اسی ذہنیت کو ساتھ لے کر اگر جائیں گے بندہ تو رمضان کے باہر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیزیں حرام قرار دیے ہیں ان سے اپنے آپ کو بچائیں گے. یہ اس میں ایک اس کے لیے ٹریننگ ہے، تربیت ہے. تو اگر ہمارے معاشرے کے افراد کے اندر یہ بات آ جائے، تقویٰ آ جائے کہ ہم نے محرمات کو ترک کرنی ہے، حرام خوری کو چھوڑ دینا ہے، حرام چیزوں کو چھوڑ دینا ہے، تو معاشرہ خود بخود درست ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. یہ دو چیزیں بڑی اہم ہے، ایک اخلاص آ جائے، پھر دوسرا تقویٰ آ جائے، اور اس کے بعد پھر معاشرے اللہ کے ساتھ جب معاملات درست ہوں گے تو افراد کے ساتھ خود بخود ہو جائیں گے. بہت خوبصورت بات کی ڈاکٹر صاحب. اگلی اگر ہم اس نقطے پہ بات کریں تو چونکہ رمضان میں یہ ساری چیزیں دروس بھی ہوتے ہیں، لیکچرز بھی ہوتے ہیں، ہم روزہ بھی بڑے اہتمام کے ساتھ رکھتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے. اور ہمارے علماء یہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ اصل میں ایک مہینہ آپ کے لیے باقی 11 مہینوں کے لیے ہے. اس میں آپ نے جو تربیت حاصل کی ہے، جو آپ کے نفس کے اوپر ضبط کی، تزکیہ کی، تطہیر کی، روح کی بالدگی کی، یہ سب کچھ اس کو آپ نے پریکٹیکل کرنا ہے باقی 11 مہینوں میں. لیکن بدقسمتی سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر اس کے عکس اس کا نظر نہیں آتا ہے. جیسے کہ عید کے اوپر ہمارا آخری جو جمعہ ہوتا ہے لوگ اس کو جمعۃ الوداع کہتے ہیں، کہ مطلب کہ الوداع ہو گیا، سب کچھ ختم ہو گیا، اس کے ساتھ ختم کرتے ہیں. تو اس کی کیا وجوہات ہیں، کیا محرکات ہیں، کیا اسباب ہے کہ ہمارے رمضان کے بعد جو رمضان کا اثر ہے وہ باقی نہیں رہتا ہے؟ جی بہت بہتر سوال ہے. رمضان کا بے اثر ہونے کے بہت سارے وجوہات ہو سکتے ہیں. ٹھیک. اور ان وجوہات میں سے بھی میں شاید 2-3 باتیں آپ کے سامنے بتاؤں گا مختصراً. سب سے پہلی بات یہ ہے جس کی طرف ہم نے شروع میں بھی اشارہ کیا تھا کہ لوگ رمضان کے روزے کو عبادت سمجھ کے نہیں رکھتے بلکہ عادت سمجھ کے رکھتے ہیں. ٹھیک. عبادت سمجھنا ضروری ہے. دوسری بات، رمضان کی جو فضائل ہیں، رمضان کے فضائل اس کا علم نہیں ہوتا. صحیح. اور اگر کسی کو علم ہو تو اس پر یقین نہیں ہوتا. ٹھیک. فضائل بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ فضائل ہیں. لیلۃ القدر کی فضائل دیکھ رہے ہیں، رمضان کی فضائل دیکھ رہے ہیں، بہت زیادہ ہیں.
بہت سارے لوگوں کو علم نہیں ہوتا تو اس کا روزہ اس پہ بھی اثر ہوتا ہے. بہت سارے لوگوں کو علم ہوتا ہے, اس کو پتہ ہے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے, لیکن اس کو یقین نہیں ہے, اس کے یقین کے اندر کمی ہے, تو جنت تک جانے کی کوشش نہیں کرتے ہیں. جہنم کے دروازے بند ہیں لیکن جہنم کی طرف دوڑ رہے ہوتے ہیں. جنت کے دروازے کھلا ہے لیکن اس کی طرف جانے کی کوشش نہیں کرتے, کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وعدے بتائے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے, ان وعدوں پہ یقین نہیں ہے. ہمارا ایمان متذبذب ہے, پکا ایمان نہیں. اسی طرح روزے کا بے اثر ہونے کے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہیں کہ بہت سارے لوگ عبادت کے مفہوم کو صحیح طرح نہیں سمجھتے ہیں, یا صرف ظاہری شعائر تعبدیہ کے ادا کرنے کو ہی عبادت سمجھتے ہیں. یعنی مسجد میں آ کے نماز پڑھنا عبادت ہے, رمضان کے اندر بھوکا پیاسا رہنا عبادت ہے, زکوٰۃ دینا عبادت ہے, حج کرنا عبادت ہے. جو ظاہر شعائر تعبدیہ ہے اس کو عبادت سمجھتے ہیں. باقی لوگوں کے ساتھ تعلق رکھنا, بہتر طریقے سے پیش آنا, خوش اخلاقی سے پیش آنا, اس کو عبادت نہیں سمجھتے. حالانکہ یہ بھی عبادت ہے اور بہت عظیم عبادت ہے. حسن خلق بہترین عبادت ہے, بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اثقل شیء فی میزان العبد یوم القیامہ تقوی اللہ وحسن الخلق. میزان کے قیامت کے دن میزان میں سب سے بھاری چیز تقوی اور حسن خلق ہوں گے. ہاں, تو بہت سارے لوگ مسجد میں نماز پڑھتے ہیں صف اول میں, لیکن ایک نمبر کا بد اخلاق ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اس کو عبادت سمجھ رہا ہوتا ہے, دوسری چیز کو عبادت نہیں سمجھ رہا ہوتا. صرف آج کل روزے کے حوالے سے بھی یہی ہے, بہت سارے لوگ روزے کی حقیقت کو سمجھنے سے قاصر ہیں. کیا کرتے ہیں, روزے کو یعنی بھوکا پیاسا رہنے کو عبادت سمجھتے ہیں, لیکن اس کے روح تک نہیں جاتے. اس کے روح کو سمجھنے سے بہت سارے لوگ قاصر ہیں. روزے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ صرف بھوکا پیاسا رہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بھوکا رکھ کے, یہ پیاسا رکھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی مقصد حاصل نہیں ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی محتاج ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اس کے ذریعے ہماری تربیت ہو. جس طرح ہم کھانا پینے کو چھوڑ دیتے ہیں, اسی طرح حرام چیزوں کو چھوڑ دیں, اسی طرح محرمات کو چھوڑ دیں, لغو کو, رفث کو چھوڑ دیں. لیکن لوگ صرف مطلب بھوکا رہتے ہیں, پیاسا رہتے ہیں, لیکن اس کے اصل حقیقی چیز ہے, اس کو سمجھنے سے قاصر ہے. پھر اسی طرح بعض سلف صالحین سے یہ بات مروی ہے. حضرت فضیل بن عیاض بہت بڑے قاضی گزرے ہیں سلف صالحین کے دور میں, اسی طرح بشر الحافی وغیرہ سے, کہ بئس القوم الذین لا يعرفون اللہ الا فی رمضان. کتنے ہی برے لوگ ہیں جو اپنے رب کو صرف رمضان میں ہی پہچانتے ہیں. یعنی رمضان میں اچھے کام کرتے ہیں, رمضان سے باہر جا کے برے کام کرتے ہیں, تو یہ غلط بات ہے. رمضان کا رب پورے سال کا رب ہے. جس رب کو منوانے کے لیے رمضان میں آپ محنت کرتے ہیں, پوری سال بھر اس کو منوانے کی محنت کرنے, اس کو منوانے کے لیے محنت کرنے کی ضرورت ہے. یہ بات اگر کسی کے دل میں آ جائے تو رمضان کا جو اثر ہے باقی رہتا ہے. بہت خوبصورت بات شیخ صاحب نے یہاں پہ رمضان کا اثر جو ہے باقی رکھنے کے لیے کی. شیخ صاحب اگر میں بات یہاں پہ کہوں, اگر اصلاح کریں آپ میری, جیسے کہ سعودی عرب میں آپ ماشاءاللہ ہیں, تو وہاں پہ جو ہے رمضان کے علاوہ بھی سموار کو, جمعرات کو لوگ روزے رکھتے ہیں. پھر ایام 20 جو اسلامی تاریخ کی 13ویں 14ویں 15ویں کو روزہ رکھتے ہیں. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ روزے کی ایک یاد جو ہے رہ جاتی ہے اور وہ ایک تسلسل رہ جاتا ہے, تو وہ روزے ان کے اوپر اثر بھی رہتا ہے اس کا. جبکہ ہمارے جو سماج ہے, ہمارے معاشرے میں رمضان سے ہٹ کے وہ تصور نہیں ہے. اس کو اگر جوڑ سکتے ہیں اس کے ساتھ کہ ہمارے اس کے اثر کو کم از کم تازہ رکھنے کے لیے یہ کر سکتے ہیں رمضان کے. جی جی, یہ بات بھی ٹھیک ہے, درست ہے, لیکن آپ کا یہ کہنا کہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ رواج نہیں ہے, ٹھیک ہے, رواج عام نہیں, لیکن الحمدللہ ہمارے معاشرے کے اندر بھی ایسے لوگ ہیں جو اثنین خمیس کے روزے کو ترک نہیں کرتے, ایام 20 کو روزہ رکھتے ہیں. ہم بہت سارے ہمارے جاننے والے ایسے دوست ہیں جو پیر کے دن کے اور خمیس کے دن کے جو روزے ہیں, جمعرات کے جو روزے ہیں, اس کو رکھتے ہیں. باقی بات آپ کی درست ہے, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عبادت فرض قرار دی ہو نا, عبادت اربعہ میں سے, اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی جنس سے نفلی عبادت فرض قرار دی ہے. مثلا نماز, پنجگانہ نماز, 5 وقت کا جو نماز ہے, وہ صلاۃ مفروضہ ہے, اسلام کا دوسرا رکن ہے. لیکن اسی جنس سے, یعنی نماز کے جنس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان نمازوں سے پہلے یا ان کے بعد بہت سارے سنن, رواتب, نوافل بھی مشروع کیے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اگر آپ کے فرض میں کوئی کمی کوتاہی رہ جائیں تو اس تطوع کے ذریعے, نفل کے ذریعے, سنتوں کے ذریعے وہ کمی پوری ہو جائے. رمضان کی بات, رمضان کی بھی مثال اسی طرح ہے.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے مہینے کا روزہ فرض قرار دیا. یہ تو فرض ہے، اجماع امت ہے، اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک رکن ہے. لیکن رمضان سے پہلے روزہ رکھنا بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی. امی عائشہ فرماتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ روزہ رمضان کے بعد شعبان میں رکھتے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ شعبان کا پورا مہینہ الا قلیل، تھوڑے ایام کو چھوڑ کر پورا مہینہ روزہ رکھتے تھے. رمضان کی تیاری ہو گئی. اور رمضان کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر کی حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ثم اتبعه 6 من شوال فكأنما صام الدهر، کہ جس نے رمضان کے مبارک مہینے کا روزہ رکھا پھر اس کے بعد پھر اس کے بعد رمضان کا روزہ پورا کرنے کے بعد شوال کے مہینے کے اندر 6 دن روزہ رکھا تو اس کو صیام الدہر کا پورے سال کا روزہ رکھنے کا اجر ملے گا. سبحان اللہ. اس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک قرآن کے اندر بھی بہت سارے آیتوں میں ہے، ایک نیکی کی 10 نیکیاں لکھی جائے گی. تو ایک مہینے کا روزہ 10 مہینوں کے روزے کے برابر ہو جائے. اور چونکہ سال میں 12 مہینے ہیں تو باقی 2 مہینوں کے لیے 6 دن آپ اگر شوال میں روزہ رکھیں تو پورا سال کا روزہ برابر اس کا اجر اس میں ملے گا. تو اس لیے میری ناظرین سے بھی یہ التجا ہے کہ اہتمام کر لیں اور شوال کے اندر 6 دن ٹائم نکال کے، اگرچہ موسم گرمی کا ہے، کام کا ہے، لیکن اس کے باوجود ٹائم نکال کے شوال کے مہینے کے اندر، شوال کے مہینے میں جو 6 دن کا جو روزہ ہے مسلسل رکھنا کوئی ضروری نہیں، یا رکھنا کوئی ضروری نہیں، پورے مہینے کے اندر جب بھی موقع مل جائے آپ رکھتے جائیں اور 6 دن آپ اس کو پورا کر لیں. رمضان کے اگر کوئی قضا ہے تو پہلے اس کو کر لیں، پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزہ رکھ لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو پورا صیام الدہر کا دے دے گا. بہت خوبصورت. شیخ صاحب ٹائم ہمارا بہت آخری اس پہ ہے، لمحوں پہ ہے. آخری میرا ایک سوال ہے، چونکہ تشنہ کی تھوڑی سی باقی عید آ رہی ہے ابھی، تو عید اور رمضان کا کیا تعلق ہے؟ یہ مطلب عید رمضان روزے رکھنے کی خوشی میں ہو رہی ہے، فلسفہ کیا ہے اس کا؟ یا جس طرح ہمارے ہاں تصور ہے جی روزے ختم ہو گئے، جی عید ہو گئی، مطلب ایک میں الفاظ نہیں کہنا چاہ رہا ہوں، جان چھوٹ گئی، اس طرح کا ایک مطلب کچھ لوگوں کا یہ کانسیپٹ بھی ہوتا ہے جو بوجھ سمجھتے ہیں. تو عید اور رمضان کا کیا تصور ہے اور عید کا کیا پیغام ہے؟ اس موقع پہ کیا کہنا چاہیں گے؟ عید الفطر، اس کو شریعت میں عید الفطر کہا گیا، یعنی رمضان کا روزہ رکھ کر الحمدللہ ابھی افطاری کا ٹائم ہو گیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زندہ رکھا الحمدللہ. رمضان کا اس مبارک مہینے کے روزہ رہنے کی ہمیں توفیق ہوئی، تو اسی خوشی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے انتہا میں، شوال کی ابتدا میں عید کو مشروع قرار دیا ہے اور اس کا نام عید الفطر رکھا ہے. عید کے حوالے سے بہت سارے پیغامات ہیں، لیکن سب سے اہم پیغام مختصر میں آپ کو بتا دوں گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں اس کا خیال رکھا جائے، اور ان سنتوں کے تعلق سے بہت ساری باتیں ہیں، لیکن چند باتوں کا میں تذکرہ کروں گا. سب سے پہلی بات، نبی پاک اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے قرآن میں فرمایا کہ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ. رمضان کی مدت پوری ہونے کے بعد تکبیر بیان کرنا سنت ہے. تو رمضان کے آخری دن کے جب سورج غروب ہو جائیں گے نا، اس وقت سے لے کر عید کے نماز ختم ہونے تک تکبیر پڑھنا یہ سنت ہے. اور تکبیر مرد اونچی آواز میں پڑھنے، صحابہ کرام بازاروں میں نکل کے پڑھتے تھے تو اونچی آواز میں تکبیر پڑھنا یہ سنت ہے. اسی طرح عید کے دن نیا کپڑا پہننا، خوشبو لگانا، نہلانا دھلانا، اپنے جسم کی صفائی کرنا یہ بھی سنت ہے. عید کے لیے عیدگاہ میں نکلنا اور بچوں کو بھی ساتھ نکالنا، عورتوں کو بھی اگرچہ مخصوص ایام میں ہوں تب بھی ان کو ساتھ نکالنا یہ بھی سنت ہے. اور عید الفطر کے لیے نکلتے وقت کھجور کے چند دانے کھا کے جانا. سب کے فرماتے ہیں یأکل تمرات ویأکلنہ وطرا، کہ چند کھجور کھاتے اور طاق عدد میں کھاتے، یعنی 3 کھجور یا 5 یا 7 طاق عدد میں کھجور کھا کے نکلنا بھی سنت ہے. اسی طرح عید کے لیے جاتے وقت ایسے رستے سے اگر جائیں تو آتے وقت دوسرے رستے سے آئیں، رستہ بدل کے آنا یہ بھی سنت ہے. پھر عید کے بعد، نماز کے بعد عید کا خطبہ سننا بھی مستحب عمل ہے. اور بہت سارے سنتیں عید کے حوالے سے ہیں، لیکن میں ایک بات اس رمضان کے حوالے سے بتانا چاہوں گا کہ چونکہ آج 1-2 دن ہی باقی ہیں، غالباً عید جمعے کے دن ہوں گے، تو جمعہ اور عید دونوں اکٹھے ہوں گے. اس حوالے سے ایک مسئلہ اہم ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایک بار عید جمعے کے دن آئی تھی، اور اسی طرح جہاں تک جن روایات کا میں نے مطالعہ کیا اس اعتبار سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی، بلکہ یہ جو حضرت عثمان کا واقعہ ہے نا یہ صحیح بخاری میں ہے.
عید جمعے کے دن آئے تھے. صحیح. اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بھی ایک بار عید جمعے کو آیا تھا. تو تینوں نے اعلان کیا تھا کہ آج عید ہے. عید کے بعد اعلان کیا تھا آج عید ہے اور جمعہ بھی ہے, ٹھیک ہے. اور ہم نے عید کے بعد جمعہ بھی پڑھنی ہے. اچھا. ہاں, ٹھیک ہے. لیکن اگر کوئی نہ پڑھنا چاہیں تو اس کو اجازت ہے, نہ پڑھ لے, لیکن ہم نے پڑھنی ہے. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عید کے دن اگر کوئی جمعہ عید پڑھنے کے بعد جمعہ کو ترک کر کے یعنی جمعے کی نماز کی جگہ پر ظہر کا نماز پڑھ لیں, ٹھیک ہے. ہاں, تب اس کے لیے اجازت ہے. لیکن افضل طریقہ کیا ہے, جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے, خلفائے راشدین نے کیا ہے, عید بھی پڑھ لیں اور ساتھ ساتھ جمعہ بھی پڑھ لیں. لیکن اگر کوئی جمعے کی جگہ پر ظہر کی نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے اجازت ہے, پڑھ سکتے. کیا یہ خوبصورت دیکھو مسئلہ ہمارے پروڈیوسر صاحب سے ہم بیٹھنے سے پہلے ہمیں نہیں پتہ تھا یہ مسئلہ ڈسکس ہوگا, تو وہ مجھ سے یہ ڈسکس کر رہا تھا کہ اگر جمعے کو عید آ جاتی ہے تو کیا جمعہ بھی پڑھنا ہے عید بھی پڑھنا ہے. میں یہ پڑھنا سنت ہے, پڑھنا افضل ہے, اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اور خلفائے راشدین کا طریقہ ہے, تو پڑھنا افضل ہے. لیکن اگر کوئی چھوڑنا چاہے, جمعے کو چھوڑنے کا مطلب یہ ہے جمعے کی جگہ پر ظہر پڑھنا چاہیں تو تب اس کے لیے اجازت ہے. بہت شکریہ شیخ صاحب, بہت نوازش, آپ نے بڑی علمی اور بہت خوبصورت گفتگو اور ہمارے ناظرین کو مستفید کیا, بہت نوازش. ناظرین, یہاں پہ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. آپ کو یہ پروگرام کیسے لگا اپنی رائے اور فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے. ناظرین, 2 دن رہ گئے رمضان کے, کہیں ایسا نہ ہو قافلہ چھوٹ جائے, کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا شمار نعوذ باللہ ان لوگوں میں ہو جائے جن کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی ہے کہ رمضان وہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کر سکے. تو کوشش کرے باقی جو 2 دن آپ کی زندگی میں ہے, آپ کے رمضان میں سے ہے, نہیں پتہ اگلا رمضان نصیب ہوتا ہے نہ کیونکہ یہ موسم بہار آپ کو دوبارہ ملتا ہے, نہیں ملتا. ان 2 دنوں میں خوب محنت کیجئے, خوب عبادتیں کیجئے, خوب استفادہ کیجئے, اور ساتھ میں اس پروگرام میں جتنی باتیں ڈسکس کی ہے کہ رمضان ہمارے سلف صالحین کا کیسے ہوتا تھا, اور اسی طرح رمضان کا ہمارے معاشرے کے ساتھ کیا تعلق ہے, تربیت کیا ہے, اخلاص کیا ہے, تقویٰ کیا ہے, اور اسی طرح ہمارے رمضان بے اثر کیوں ہیں, ان ساری باتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنے رمضان, اپنے روزوں کو آئندہ کی زندگی میں جو آنے والے ان کو بہتر کیجیے, اور اپنے اس رمضان سے اثر لے کے اپنی باقی زندگی کو سدھاریے. فردوس جمال کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.